किस्मत हम दोनों का साथ दे रही थी, आबद अली ने खुशदिली से कहा। नरेश ने मुझे चूहेदान में फांस लिया था। मसर की हाजिर दिमागी की वजह से मैं ऐन वक्त पर उसके चुंगल से निकलने में कामयाब हो गया, वरना इस वक्त तक वहां पुलिस की भारी नफरी पहुंच चुकी होती। क्या इसे अनिल के कत्ल की खबर मिल गई थी? अब्दुल्ला ने इस तरारी लहजे में पूछा। नहीं, दोनों खबरें अभी तक दबी हुई हैं। सुबह होने से पहले किसी को पता नहीं चल सकेगा कि वहां क्या हुआ है। इन तीनों को जवाब देने की जिम्मेदारी आबद ने संभाली थी। मैं उसके करीब खड़ा इत्मीनान से सिगरेट नोशी का लुत्फ ले रहा था। वो तीनों असल मामलात और वाकयात से बिल्कुल अलग थलग थे, इसलिए उनके जहनों में बहुत से सवालात मचल रहे थे। आबिद ने उन्हें मुख्तसर अल्फाज में खुलासा सुनाने के बाद ये भी बता दिया कि वो दोनों एयरपोर्ट के बजाय अपने ठिकानों पर वापस जाएंगे और वो खुद मुझे और गजाला को एयरपोर्ट छोड़ेगा। इन तब्दीलियों पर अमल करने के लिए रास्ते में रुकने की जरूरत पेश आई थी। गजाला मुझसे अलग होकर परेशान थी। वो खबर सुनते ही वो सुर्ख गाड़ी से मेरा ब्रीफ केस और अपना सफरी थैला निकाल लाई और मैं इन दोनों से तशक्कुर अमेज अलविदाई मुलाकात में मसरूफ हो गया। इस पड़ाव में गजाला की मुंतकिली सबसे ज्यादा अहम थी। इस फर्ज से सुबकदोश होने के बाद आबिद के दोनों साथी गाड़ी घुमाकर वापस रवाना हो गए। कुछ देर बाद आबिद ने बोनट गिरा दिया और हमारी गाड़ी एक मरतबा फिर हरकत में आ गई। ये याद रखना कि पाकिस्तान पहुंचने तक तुम अनिल बिस्वास या नरेश शर्मा का नाम नहीं लोगे। मैंने गजाला पर वाज़ेह कर दिया। इस गाड़ी से उतरने के बाद हम इन नामों को भूल जाएंगे। मरने वालों को भूलना पड़ता है, मगर मैं हैरान हूं कि ये कामयाबियां इतनी आसानी से कैसे मिल गईं। गजाला ने ताज्जुब का इजहार किया। कोई आसानी नहीं थी। अफसाना तराजी के लिए बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन तुम्हें यह इत्मीनान होना चाहिए कि इन दोनों से तुम्हारी तौहीन का बदला ले लिया गया है। ये एहसान जताना जरूरी नहीं है। आबिद ने हंसते हुए कहा, अनिल रोज़े अव्वल से तुम्हारा हदफ था। हाँ, नरेश का नाम तुमने पिछली रात को शामिल किया था। यूं ही सही, तजवीज़ जिस किसी की रही हो, मुरलीधर को बेचने वाला नरेश कुमार ही था। हम आपस में बातें करते रहे। आबद अली बहुत इत्मीनान से गाड़ी चला रहा था। उसने बताया कि वक्त होने की वजह से वो एक लंबा रास्ता तय करके एयरपोर्ट जा रहा था। सुबह के ठीक 5 बजे उसकी गाड़ी एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी थी। इस दौरान में मैं बीमगन को अपने ब्रीफ केस में मुंतकिल कर चुका था। गजाला से उसने रस्मी सलाम दुआ की, मगर मुझसे वो बहुत तपाक से बगलगीर हुआ और भराई हुई आवाज में बोला, वतन की कदर यहाँ रह कर हो रही है। हम वहां की हवा को तरस गए हैं। तुम्हारी जात में वतन की खुशबू मिली थी, लेकिन तुम भी साथ छोड़ कर जा रहे हो। अपनी दुआओं में हम लोगों को कभी ना भूलना। मैंने तुम्हें और तुम्हारी पुरखतर जिंदगी को बहुत करीब से देखा है। मैंने यहाँ एक एक लम्हा इस यकीन के सहारे गुजारा है कि तुम तीनों की मुखलिस टीम मेरी तरफ से किसी वक्त गाफिल नहीं रही। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकूंगा। मेरी उम्र इन ही कामों में गुजरी है, मगर मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा है। दुश्मन पर सबकत हासिल करने के लिए तेजी से बर वक्त और सही फैसले करके तुमने हमेशा मुझे हैरान किया है। वो गर्मजोशी से मेरा हाथ दबाते हुए बोला, इंसान अपने काम से मुखलिस हो और उसके दिल में कुछ न कुछ सीखने की जोत रोशन हो तो वो जिंदगी पर हर एक से सीखता रहता है। दुनिया का कारोबार इसी तरह चल रहा है कि लोग हर लम्हे एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। मेरे लिए पुरजोश जवाबी रवैये का इजहार जरूरी हो गया था। उसने हमें एयरपोर्ट के लाउंज के सामने उतारने के बजाय अपनी गाड़ी पार्किंग एरिया के सिरे पर रोकी थी, जहां हमारी गुफ्तगू सुनने वाला कोई नफ्स नहीं था। हम तीनों ने कुछ देर तक वहीं खड़े आपस में बातें की। उसने गजाला से इन जहमतों के लिए मुआवजत चाही जो उसे दिल्ली में क़याम के दौरान किसी न किसी सबब से झेलना पड़ी थी। इन मसाइल में आईबी वालों का कोई हाथ था, न इनकी किसी कोताही के नतीजे में वो वाक़यात रुनमा हुए थे। फिर भी आबिद इखलाकी तौर पर नादिम नजर आ रहा था। वो दोबारा मुझसे बगलगीर हुआ और फिर अफसुर्दा अंदाज में अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से रवाना हो गया। मैं गजाला के साथ वहीं खड़ा उसे जाता हुआ देखता रहा। हम दोनों के पास सामान न होने के बराबर था और परवाज में खासा वक्त भी बाकी था। हम वहां से टहलते हुए मुल्की परवाजों की रवानगी वाले लाउंज की तरफ चल दिए। वो महफूज फिजाई सफर का जमाना था। मुसाफिरों के दस्ती सामान को मशीनों से गुजार कर जांचा जाता था, लेकिन चेक इन काउंटर पर एयरलाइन के अमले के हवाले किए जाने वाले असबाब को जूं का तूं आगे भेज दिया जाता था। इस अमल में इतनी एहतियात जरूर की जाती थी कि परवाज से कोई ऐसा मुसाफिर गायब न होने पाए जिसका सामान जहाज पर भेजा जा चुका हो। अगर बोर्डिंग कार्ड के अजरा के बाद किसी वजह से कोई मुसाफिर रह जाता था तो फिर तफसीली पड़ताल की नौबत आती थी और जहाज से ऐसे गुमशुदा मुसाफिर का सामान उतार लिया जाता। मैं इस वक्त भारत की एक अंदरूनी मुल्क परवाज से सफर करने वाला था।
میرے بریف کیس میں کاغذات وغیرہ کے ساتھ بیم گن بھی موجود تھی، اس لیے مجھے اپنے ذہن میں ان باتوں کو تازہ کرنے کی ضرورت تھی۔ بیم گن میرے لیے ایک بیش قیمت ہتھیار کا درجہ رکھتی تھی، اس سے میں کسی بھی قیمت پر رضاکارانہ طور پر دستبردار نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ بات عابد علی اچھی طرح جانتا تھا۔ اس نے بیم گن پہلی مرتبہ دیکھی تھی، لیکن وہ لیزر گن اور اس کے استعمال کے بارے میں بہت کچھ پڑھ چکا تھا۔ اس نے کسی مرحلے پر مجھے یہ یاد دلانے کی کوشش نہیں کی تھی کہ ہوائی سفر میں مجھے اس کی طرف سے محتاط رہنے کی ضرورت تھی۔ شاید اس نے یہ سوچ کر اس بارے میں کوئی بات نہیں چھیڑی تھی کہ میں اس کے مشورے پر اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاؤں کہ وہ احتیاط کے بہانے مجھے بیم گن دہلی میں چھوڑنے کا مشورہ دے رہا ہے۔ ہم پاکستان سے بھارت کے لیے روانہ ہوئے تو بیم گن میرے قیمتی اثاثے میں شامل تھی۔ یہ بات میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ بھارت میں قیام کے دوران مجھے کسی مرحلے پر فضائی سفر کی ناگزیر ضرورت پیش آئے گی۔ انل بسواس اور شرما کے دورے قتل کے بعد وہ ناگزیر صورتحال رونما ہو چکی تھی۔ اپنے تحفظ کے لیے جلد از جلد دہلی سے دور نکل جانے کے لیے فضائی سفر کرنا میری مجبوری بن چکا تھا۔ میں بیم گن والے بریف کیس کو دستی سامان کے طور پر اپنے ساتھ لے کر سفر کرنے کی کوشش کرتا تو مشینی جانچ پڑتال کے دوران بیم گن اسکرین پر نظر آ جاتی اور میں مشکل میں پڑ جاتا۔ میں فیصلہ کر چکا تھا کہ بورڈنگ کاؤنٹر پر اپنا مکفل بریف کیس ایئرپورٹ کے عملے کو سونپ دوں گا تاکہ وہ حفاظت سے امرتسر تک پہنچ سکے۔ اس وقت اس میں بیم گن کے ساتھ CSD جیسی اہم اور کارآمد چیز بھی موجود تھی۔ یہ بات ذرا عجیب سی ہوتی کہ کوئی مسافر اپنے بریف کیس کو بھی اپنے ساتھ جہاز کے کیبن میں نہ لے جانا چاہے، لیکن بالکل انوکھی اور نرالی نہیں تھی۔ دنیا کے مختلف حصوں کے فضائی سفر کے دوران میں نے ایسے خبتی لوگ بھی دیکھے تھے جو محض کوئی بھاری کتاب بھی اپنے سامان کے طور پر ہاتھ میں لے جانے سے گریز کرتے تھے۔ میری وہ تدبیر قدرے غیر معمولی مگر بالکل محفوظ تھی۔ لاؤنج میں ایئر انڈیا کے 3 کاؤنٹرز پر میری امرتسر کی پرواز کا نمبر روشن تھا، لیکن کاؤنٹر بند تھے۔ میں غزالہ کے ساتھ قریبی اسنیک بار کی طرف چل دیا۔ پچھلی رات میں نے غزالہ پر نظر رکھنے کے لیے ڈنر کے نام پر محض دہی بڑے کھانے پر اکتفا کیا تھا۔ دہی بڑے کب کے ہضم ہو چکے تھے۔ میرا خالی معدہ احتجاج کر رہا تھا، جبکہ پرواز کی روانگی میں کم از کم 2 گھنٹے باقی تھے۔ اس وقت کا بہترین استعمال یہی تھا کہ کچھ پیٹ پوجا کر لی جائے۔ ایئرپورٹ کی پوری عمارت روشنیوں میں نہائی ہوئی تھی، لیکن وہاں مسافروں وغیرہ کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی۔ ماحول میں عجیب اور خوابناک سی اداسی تیر رہی تھی۔ رونق جہاں بھی ہو انسانوں کے دم قدم سے ہوتی ہے، جہاں انسانوں کے سوا سب کچھ ہو وہ جگہ ویرانے سے زیادہ نہیں ہوتی۔ آدم بیزاروں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ایسی جگہوں کو پرسکون اور رومان پرور قرار دے کر وہاں ڈیرے ڈال دیتے ہیں۔ ہم دونوں نے صاف ستھرے اسنیک بار میں کافی کے ساتھ اچھا خاصا ناشتہ کر ڈالا۔ دہلی سے اپنی روانگی کے آخری مرحلے پر مجھے یاد آیا کہ دہلی میں اپنے قیام کے دوران ہم کسی بھی دن حلوہ پوری کے روایتی مقامی ناشتے سے لطف اندوز نہیں ہو سکے تھے۔ بھارت کے اس تاریخی شہر میں ہمارا سارا وقت بے یقینی کی سولی پر گزرا تھا۔ حالات ہر لمحے ایسی خطرناک کروٹیں لیتے رہے تھے کہ میرا ذہن ایسی کسی تفریح، تبدیلی یا عیاشی کی طرف نہیں بھٹک سکا تھا۔ نریش شرما اور انل بسواس روز اول سے میرے لیے مسئلہ بنے ہوئے تھے۔ بھارت میں پاکستانی دہشت گردوں کے داخلے کی خبر نما افواہ کے بعد بھارتی پولیس نے جس چھان بین کی ابتدا کی تھی، اس کے نتیجے میں راہ والے میری طرف متوجہ ہوئے تھے۔ پھر انہوں نے مجھے ایک دن کے لیے بھی سکھ کا سانس نہیں لینے دیا تھا۔ یہ عجیب اتفاق تھا کہ میں پاکستان سے راہ کے ایک ونگ کے سربراہ کو ٹھکانے لگانے کا منصوبہ لے کر دہلی میں وارد ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں دہلی میں مامور راہ کے ایجنٹوں کے تعاون سے اپنی مہم کا آغاز کرتا، راہ والے خود میری طرف متوجہ ہو گئے۔ ابتدا سے آخری لمحات تک میرے اور ان کے درمیان بلی اور چوہے کا کھیل ہوتا رہا۔ کبھی مجھے یہ شبہ ہوتا کہ وہ منظم انداز میں مجھے گھیرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اور کبھی یہ خوش فہمی ہونے لگتی تھی کہ میں کامیابی سے انہیں بیوقوف بنا رہا تھا۔ تذبذب اور بے یقینی کی وہ کیفیت اس رات تک قائم رہی تھی۔ ان دونوں کے کامیاب قتل نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ ان کے بارے میں میرے شبہات بے بنیاد تھے، مگر خوش فہمیاں بے بنیاد نہیں تھیں۔ ہم ناشتہ کر کے اسنیک بار سے دوبارہ لاؤنج میں پہنچے تو اجڑے اجڑے کاؤنٹر آباد ہو چکے تھے، مگر مسافروں کی آمد کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا۔ میں نے خالی کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھی ہوئی لڑکی کو اپنی طرف متوجہ پا کر اس کی طرف جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کاؤنٹر پر ہماری پرواز کا نمبر موجود تھا۔ لڑکی نے دلکش مشینی مسکراہٹ کے ساتھ ہمارا استقبال کیا اور دونوں ٹکٹ کھول کر بورڈ پر بورڈنگ کو ڈالنے میں مصروف ہو گئی۔ میں نے خاموشی سے اپنا بریف کیس سامان کا وزن کرنے والی مشین پر رکھ دیا۔ مسافروں کا سامان مشینی پٹے پر منتقل کرنے والے لوڈر نے استفسار طلب نظروں سے میری طرف دیکھا۔
وہ تصدیق کرنا چاہ رہا تھا کہ میں نے اپنا بریف کیس یوں ہی مشین پر رکھ دیا تھا یا میں اسے جہاز کے کارگو ہولڈ میں بھجوانا چاہتا تھا۔ میں نے انگلی سے اشارہ کیا کہ بریف کیس بھی بھیج دیا جائے۔ لوڈر نے بریف کیس کے ہینڈل کے ساتھ ٹیگ باندھا اور اس کا نچلا حصہ الگ کر کے لڑکی کے سامنے رکھ دیا، جو میرا بورڈنگ کارڈ تیار کرنے میں مصروف تھی۔ ذرا سے انتظار کے بعد بریف کیس کے ٹیگ کے ساتھ دونوں بورڈنگ کارڈ مل گئے۔ میرا بریف کیس متحرک پٹے پر آگے بڑھتا چلا گیا۔ بظاہر وہ ایک معمولی سا مرحلہ تھا، مگر میں اس کی طرف سے بہت فکر مند تھا۔ ہمارے ساتھ کوئی سوٹ کیس وغیرہ ہوتا تو بیم گن اور CSD کو آسانی سے اس میں چھپایا جا سکتا تھا۔ میں اس بریف کیس کی وجہ سے ایئر لائن کے عملے میں کسی کو شک ہو سکتا تھا۔ مجھے امید تھی کہ کاؤنٹر سے گزر جانے کے بعد میرے بریف کیس کو نہیں چھیڑا جائے گا اور وہ پوری حفاظت سے ہمارے ساتھ امرتسر پہنچ جائے گا۔ 5:30 بجے اس پرواز کے لیے بورڈنگ کے آغاز کا اعلان ہوا۔ اس وقت تک لاؤنج میں خاصے مسافر آ چکے تھے، مگر وہ تعداد تسلی بخش نہیں تھی۔ میں اس مرحلے کے لیے دیر سے پابر رکاب بیٹھا ہوا تھا۔ بورڈنگ کا اعلان ہوتے ہی مسافروں کی پہلی کھیپ کے ساتھ ایئر انڈیا کے طیارے میں سوار ہو گیا۔ ٹرالی سے 2 انگریزی اخبارات لیتے ہوئے ہم دونوں اپنی جڑی ہوئی نشستوں پر پہنچ گئے۔ پچھلے کئی دن سے مجھے دہلی کے اخباروں کا تفصیلی معائنہ کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ طیارے میں آرام سے بیٹھ کر میں نے ورکردانی کی تو اخبار کے اندرونی صفحات پر کلاسیکل ڈانس اکیڈمی کے حوالے سے ایک تفصیلی مضمون موجود تھا۔ کلاسیکل ڈانس اکیڈمی کی مضمون سرگرمیوں کے بارے میں بھارتی اخباری نمائندوں کی مہم جوئی عابد علی کی کوششوں کی مرہون منت تھی۔ میں نے اس مضمون کا سرسری جائزہ لے کر اندازہ لگایا کہ مضمون کا لب و لہجہ بہت تلخ، تنقیدی اور جارحانہ تھا۔ بھارت میں اپنے مشن کے دوران میں میری بے یقینی کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ شکوک و شبہات کی دھند چھٹ جانے کے بعد ہر بات واضح، سیاق و سباق کے ساتھ سمجھ میں آ رہی تھی اور میرے دل میں فخر و انبساط کے جذبات امڑ رہے تھے۔ میں دہلی میں اپنے مشن سے بہت کامیاب و کامران ہو کر لوٹ رہا تھا۔ میری آمد راوالوں کے لیے بہت بھاری ثابت ہوئی تھی۔ ہر طرف ان کے ستارے گردش میں آئے ہوئے تھے۔ پہلے ان کے پاکستانی ونگ میں آتش زنی کی سنگین واردات ہوئی، جس کے نتیجے میں وہ اپنے بہت سے ریکارڈز اور ناگر جیسے کامیاب افسر سے محروم ہو گئے۔ وہ اس چوٹ سے سنبھلنے بھی نہ پائے تھے کہ چانکیا پوری کے سمراٹ ہوٹل میں جان اسمتھ کی لاش برآمد ہونے کی خبر آ گئی۔ اس محاذ کے سرد ہونے سے پہلے کلاسیکل ڈانس اکیڈمی کا سویا ہوا فتنہ بیدار ہو گیا اور را کا گھنونا کردار زبردست تنقید کے زد میں آ گیا۔ ان لوگوں کے پوشیدہ زخم عام بھارتیوں اور اخباری دنیا کے نظروں سے پوشیدہ تھے۔ وہ را کی بدبختیوں کی پرانی داستان تھی۔ اس کے 2 نئے باب پچھلی رات کی تاریکی میں لکھے گئے تھے۔ مجھے اندازہ تھا کہ انل بسواس اور نریش شرما کے قتل کا انکشاف را کے ساتھ بھارتی حکومت کو بھی ہلا کر رکھ دے گا اور را کی کارکردگی بھارتیوں کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن جائے گی۔ میری رسٹ واچ 6:45 بجا رہی تھی۔ جہاز تیزی سے ابھرتا جا رہا تھا۔ کیبن میں مردوں، عورتوں اور بچوں کی ملی جلی ہیجان انگیز سرگوشیاں اور آوازیں گونج رہی تھیں، مگر میرا ذہن کرول باغ کے 2 مکانوں اور ان کے بنظیم مکینوں میں الجھا ہوا تھا۔ ان دونوں گھروں کے ناہنجار سربراہ اپنے کیے کے انجام کو پہنچ چکے تھے۔ میرا خیال تھا کہ ان گھروں میں بے ہوش ہونے والے نفوس میں سے چند کو ضرور ہوش آ چکا ہوگا۔ گھنٹوں سے دبی ہوئی خبر ایک آتشی بگولے کی طرح پھیلتی جا رہی ہوگی۔ جب تک راہ کے بڑے اس واردات کے بارے میں کچھ سمجھنے میں کامیاب ہوتے، ہمارا جہاز دہلی کی سرزمین کو چھوڑ کر فضا میں بہت اوپر جا چکا ہوتا۔ میں ایک ایک لمحہ گن کر گزار رہا تھا۔ خدا خدا کر کے جہاز کے دروازے بند ہوئے۔ بورڈنگ کے ریکارڈ کے مطابق ہر مسافر طیارے میں آ چکا تھا اور جہاز میں لادے جانے والے اسباب کی دوبارہ زمینی جانچ پڑتال کا خطرہ ٹل چکا تھا۔ جہاز کے انجن چل پڑے۔ اپنے شیڈول کے مطابق طیارہ بر وقت حرکت میں آیا اور کسی بڑے مشینی افریت کی طرح ٹارمک پر مست خرامی کرتا ہوا اس رن وے کی طرف بڑھنے لگا جہاں سے دوڑ لگا کر اسے فضا میں بلند ہونا تھا۔ دہلی میں نئی صبح طلوع ہو چکی تھی۔ مشرقی افق سے کافی اوپر چمکتے ہوئے سورج کی کرنیں جہاز کی کھلی ہوئی کھڑکیوں سے براہ راست کیبن میں بیٹھے ہوئے مسافروں پر پڑ رہی تھی۔ میرے لیے وہ سب بہت روح پرور اور اطمینان بخش ثابت ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کنٹرول ٹاور سے اجازت ملنے کے بعد رن وے کے سرے پر رکے ہوئے طیارے نے جرجری لے کر دوڑنا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے جہاز نے زمین چھوڑ دی اور فضا میں تیزی سے اوپر اٹھتا چلا گیا۔ دہلی کا مطلع صاف تھا، لیکن کہیں کہیں ہلکے سرمئی بادلوں کے پرے تیرتے پھر رہے تھے۔ چند ثانیوں بعد طیارہ ان بادلوں کو چیرتا ہوا اوپر نکل گیا۔ دہلی کا قیام میرے لیے زندگی کا ایک بھیانک اور روح فرسا تجربہ تھا۔ زمین سے رشتہ ٹوٹنے کے بعد مجھے یقین نہیں آ رہا تھا
کہ میں ان حالات سے بخیر و خوبی نکل آنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ جہاز میں کچن کی سرگرمیوں کا آغاز ہو چکا تھا۔ دہلی سے امرتسر کی پرواز زیادہ طویل نہیں تھی، اس لیے جہاز کے مقررہ بلندی پر پہنچتے ہی فضائی میزبانوں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ سینڈوچ، پیسٹریز اور چائے کا یا کافی پر مشتمل ہلکا پھلکا ناشتہ فراہم کیا جانے لگا۔ وہ مختصر سا دور تھا جو جلد ہی ختم ہو گیا۔ برتن وغیرہ تیزی سے سمیٹے گئے۔ کچھ دیر بعد لینڈنگ کا اعلان ہونے لگا۔ دہلی کی ہلچل میں ڈوبی ہوئی سنسنی خیز فضاؤں سے دور وہ شہر میرے لیے آماں کا شہر تھا۔ گزرے وہ تلخ دنوں کی صرف یادیں باقی رہ گئی تھیں۔ مجھے امید تھی کہ امرتسر میں بنگو معقول آمدنی کے لالچ میں مجھ سے پورا تعاون کرے گا اور ہم جلد ہی سرحدی لکیر عبور کر کے پاکستان میں داخل ہو جائیں گے۔ امرتسر کا ایئرپورٹ زیادہ بڑا نہیں تھا۔ دہلی سے روانگی کے بعد وہاں اترتے ہی یہ احساس ہوا تھا جیسے ہم شہر سے کسی گاؤں میں آ گئے ہوں۔ طیارے سے اترنے کے بعد مجھے اپنے بریف کیس کے انتظار میں عمارت کے اس حصے میں رکنا پڑا جہاں سامان کی آمد متوقع تھی۔ سامان کی پہلی کھیپ میں میرا بریف کیس شامل نہیں تھا۔ مجھے بے چینی سے ہونے لگی۔ بظاہر کوئی خطرہ نہیں تھا، لیکن ذہن میں عجیب سے وسوسے سر ابھار رہے تھے۔ ہمیں آرام سے بیٹھ جانا چاہیے، غزالہ نے مشورہ دیا۔ ہم جہاز کے ابتدائی مسافروں میں شامل تھے، اس لیے آپ کا بریف کیس سب سے آخر میں آئے گا۔ وہ سیدھی سی بات کئی بار میرے تجربے میں آ چکی تھی، مگر ذہنی دباؤ کی وجہ سے میں اس نقطے پر غور نہیں کر سکا تھا۔ مسافروں کا سامان جس ترتیب سے جہازوں میں لادا جاتا ہے، عام طور پر سفر کے طور پر اس سے الٹی ترتیب میں اترتا ہے۔ میں سگریٹ سلگا کر غزالہ کے ساتھ ٹہلتا ہوا ایک طرف ہو لیا۔ تاخیر کا سبب سمجھ میں آ جانے کے بعد میری پریشانی میں خاصی کمی آ گئی تھی۔ میری نگاہیں طیارے سے آنے والے سامان پر جمی ہوئی تھیں۔ خدا خدا کر کے میرا بریف کیس نظر آیا اور میں نے اپنی جگہ چھوڑ کر اسے حاصل کر لیا۔ بریف کیس صحیح حالت میں تھا اور اس کا قفل بدستور لگا ہوا تھا۔ ایئرپورٹ سے نکل کر ہم نے ٹیکسی لی اور ڈرائیور کو گرانڈ ہوٹل کا پتہ بتا دیا۔ وہ ہوٹل میرا دیکھا بھالا تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ ہم سکون سے وہاں اپنا وقت گزار لیں گے۔ ٹیکسی ڈرائیور ایک نوجوان سردار تھا جس کی زبان ٹیکسی سے زیادہ تیز چل رہی تھی۔ فائدہ یہ ہوا کہ وہ راستے بھر مسلسل بولتا اور امرتسر کے بارے میں اپنی معلومات کے گنگاتا رہا۔ ہمیں اس نے ہوں ہاں کرنے سے زیادہ بولنے کی مہلت نہیں دی۔ گرانڈ ہوٹل پہنچنے پر ہمیں بولنے کی اس مشین سے نجات ملی اور ہم ٹیکسی سے اتر کر ہوٹل میں داخل ہو گئے۔ ہوٹل کے کاؤنٹر پر پہنچنے سے پہلے میں 2 فیصلے کر چکا تھا۔ سب سے ضروری یہ تھا کہ مجھے اپنے اور غزالہ کے لیے الگ الگ کمرے لینے تھے تاکہ دہلی جیسے کسی تلخ تجربے کا احاطہ ہونے کی نوبت نہ آئے۔ دوسری ضروری بات یہ تھی کہ ہوٹل کے عملے کو اپنے اصل عزائم سے بے خبر رکھنے کے لیے 2-3 دن قیام کرنے کا ارادہ ظاہر کیا جائے۔ دہلی سے نکل آنے کے بعد میں جلد از جلد پاکستان پہنچ جانا چاہتا تھا، لیکن امرتسر سے آگے کا سفر میرے اختیار میں نہیں تھا۔ اپنے خلاف راہ والوں کا نیٹ ورک متحرک ہونے کے اندیشے کی وجہ سے میں اپنے پاسپورٹ کے ذریعے پاکستان لوٹنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ ہماری روانگی کا تمام تر دار و مدار میری اور بینگو کی پہلی ملاقات کے نتائج پر تھا۔ کاؤنٹر کلرک نے بہت خوش دلی سے ہمارا استقبال کیا۔ ہوٹل میں کئی کمرے خالی تھے۔ اس کے مشورے پر ہم نے دوسری منزل کے ایک دوسرے سے ملحق 2 کمروں کے لیے آمادگی ظاہر کر دی۔ ہم دونوں نے دہلی سے امرتسر تک کا سفر فرضی ناموں سے کیا تھا تاکہ ہماری دہلی سے روانگی کی فوری تصدیق نہ ہو سکے، لیکن ہوٹل کے ریکارڈ میں اندراج کے لیے جو قوائف درکار تھے وہ ہم فرضی ناموں کے ساتھ فراہم نہیں کر سکتے تھے۔